जज़ाकल्लाह खैर शमा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सूरह तकवीर पढ़ते पढ़ते आज जो है ना अल्लाह के फजल से हम आखिरी आयतों की तरफ पहुंच चुके हैं। 4 हफ्तों से हमारी 29 आयतों का सिलसिला हम लेकर चल रहे हैं। हर सेशन में तकरीबन हमने 7 to 8 आयतों को समझने की जो है ना कोशिश की है, उस पर गौर फिक्र किया है और उन बातों को ध्यान से जो है ना अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की है, ताकि जो मामलात, जो तस्वुरात, जैसे हदीस है ना कि क़यामत का अगर हमें मंजर कशी देखनी है तो फिर सूरह तकवीर भी एक सूरा है जिसमें से हम क़यामत की मंजर कशी को तलाश कर सकते हैं। अपनी आंखों से देखने के बराबर बताया गया हदीस मुबारक में। तो गोया इन चीजों को हम अपने अंदर इसीलिए उतार रहे थे कि ताकि हम वक्त से पहले इन चीजों का एनालिसिस कर सकें, उस चीज का एहसास कर सकें और उस वक्त के आने से पहले पहले हम अपनी तैयारी कर लें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अक्लमंद वो नहीं है जो माल व मता जमा करे, बल्कि अक्लमंद तो वो है, हदीस का मफहूम है ये, अक्लमंद तो वो है कि वो आने वाले वक्त से पहले यानी मरने से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले। तो इसी ज़िम्रे में सुभान अल्लाह सूरह तकवीर हम लोगों को इसकी तैयारी कराती है। इंशाल्लाह एक रब्त कायम करने के लिए तर्जुमा शुरू से लेकर चलते हैं, उसके बाद आखिरी आयतों का समराइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके लेसन्स को भी हम एक साथ समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, इसे दिल की आंखों से सोचिएगा और इमेजिन करते हुए समझिएगा, क्योंकि इसके डिटेल मैक्सिमम जो है ना हम इसको अपनी तसव्वुरात की निगाहों से देखने की और समझने की कोशिश कर चुके हैं। जब मैं तर्जुमा पढ़ रही होंगी, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इस चीज को महसूस भी करना है कि हम उस हालात में खड़े हुए हैं और ये तमाम चीजें हमारे सामने हो रही हैं, ताकि हम उसको खौफ खाएं और इस हालात के आने से पहले अपने आप को बेहतर बना सकें। ठीक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बिखर दिए जाएंगे, जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब 10 महीने की हामिला ऊंटनी अपने हाल पर छोड़ दी जाएगी, जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठा किए जाएंगे और जब समंदर जब धड़का दिए जाएंगे और जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई और जब नामाए आमाल खोले जाएंगे और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा और जहन्नुम दहका दी जाएगी और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पलटने और छुप जाने वाले तारों की, और रात की जबकि वो रुखसत हुई, और सुबह की जबकि वो सांस ले। और ये फिलवाक़े एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है जो बड़ी तवन्नाई रखता है। अर्श वाले के यहाँ बुलंद मर्तबा है, वहां उसका हुक्म माना जाता है। ठीक, यहाँ से हम लोगों को समझना है। प्रीवियस दो सेशंस में हमने एक में हमने उस आयत पर डिस्कस किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब क़यामत में पूछेंगे वइज़ल मऊदती सूलत का सवाल किया जाएगा बी अम्री ज़म्बी कुतिलत का, इस पर हमने जो है ना डिटेल डिस्कशन किया था। उम्मीद करती हूँ उससे मुस्तफीद हुए होंगे और अपने अतराफ के लोगों से इसकी आगाही की होगी। अगर नहीं किया है तो जरूर इन आयतों को हमें किसी न किसी एक फर्द के साथ एज ए होमवर्क शेयर करना है। ठीक, उसके बाद में लास्ट सेशन में हमने जिस बातों पे किए थे वो था फिजिक्स ऑफ जजमेंट डे के ऊपर एक पेपर प्रेजेंटेशन था। एक छोटा सा साइंटिफिकली एक पेपर जो उन्होंने रिसर्च के बाद तैयार किया था, उसमें से हमने वो चीजें देखी कि ये लोग क्या समझते हैं कि क़यामत के ताल्लुक से वो लोगों का क्या तस्वुरात है, एंड ऑफ द डे कैसा कायम होगा।
تو وہ ان چیزوں کو ٹیلی کر دیکھا تو پتا چلا کہ ابھی ریسرچ بہت پیچھے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو نہ صرف ان واقعات کا ظاہری یعنی فزیکل سٹرکچر سمجھا دیا ہے، بلکہ ان حالات اس وقت ہونے والے روحانی یعنی اسپرچل جرنی کا بھی ہمیں اس کا علم ہو چکا ہے، اور اس کے ختم ہونے پر کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوع انسانی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ پیش آنے والے ہیں، وہ قرآن اور سائنس، قرآن اور جو ہے نا حدیث سے ہم لوگوں کو اس سے سادہ چیزیں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ابھی وہ ریسرچ کرتے کرتے بھی وہاں نہیں پہنچے جہاں پر اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے جہاں پر ایک مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کی یا اس طریقے کی کوئی آلات کی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، اس زمانے میں تمام چیزوں کی آگاہی بتائی گئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سائنس کا سہارا نہیں لینا اسلام کو پروف کرنے کے لیے، بلکہ اسلام بضابطِ خود جو ہے نا ایک مکمل چیز ہے، لیکن اگر ہم نان مسلمس کو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے بتانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے یہ ٹولز کا کام کر سکتی ہیں۔ ٹھیک، بہرحال ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تھا، سمجھا تھا، اور پیپر پریزنٹیشن جو ہے نا واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آج جو دیکھنا ہے وہ کنکلوژن والی آیتیں ہیں، جس میں قرآن کے تعلق سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور جبرائیل امین کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ تعارفات ہمیں بتائے ہیں جو ایز اے بلیور آف اسلام اور ایک اسٹوڈنٹ آف اسلام کے مجھے اور آپ کو ان پر وہ عقیدہ اور ان کے تعلق سے وہ معلومات حاصل ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی ایک بیس میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس میں ان آیتوں میں بتاتے ہیں کہ جب جو 5 چیزوں کی قسم جو ہے نا ان باتوں کو لیا گیا ہے، جس قسم کو میں نے لاسٹ کلاس میں بتا دیا تھا کہ تاروں کی قسم لی گئی ہے، اور اس کی جب وہ چھپ جاتے ہیں اور وہ جب جو ہے نا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد رات کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بعد صبح کی قسم کھائی گئی ہے، اس کے بعد کیا بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 19 میں، انہ لقول رسول کریم۔ اتنی قسمیں کھانے کے باوجود بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگ فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ اس کا جو قول ہے وہ انہ رسول کریم، بہت کرم والا ہے، بہت بزرگ فرشتہ جو ہے نا آپ کے یہاں آتا ہے، اور ذی قوت عند ذی عرش مکین، یعنی کہ جو بڑی توانائی رکھتا ہے اور عرش والے کے یہاں بلند مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نیکسٹ کوالٹی جو بتائی جاتی ہے جبرائیل امین کے تعلق سے اگلی آیت میں ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ با اعتماد ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی ساری چیزیں جو ہے نا جبرائیل امین کے تعلق سے ہمیں ان آیتوں میں پتہ چلتی ہیں۔ اسی طریقے کی کچھ آیتیں سورۃ النجم میں بھی بتائی گئی ہیں، آیت نمبر 4 اور 5 میں، کہ ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، یہ ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اس کو زبردست قوتوں والوں نے تعلیم دی ہے۔ یہ بات در حقیقت متشابہات میں سے ہے کہ نبی جبرائیل امین کی اس زبردست قوتوں اور اس کی عظیم توانائی سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی ایک غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے یہ جو ہے نا سپیریئر بنائے گئے ہیں، یعنی سردار بنائے گئے ہیں۔ مسلم کتاب میں یعنی کتاب جو مسلم کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضاؤں پر چھائی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم، ترمذی، مسند احمد، تمام لوگوں نے اسے کوٹ کیا ہے۔ اور ایک جگہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی شان میں دیکھا کہ وہ 600 پر تھے، اور اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مکمل یہ جو 5 آیتیں ہیں، سبحان اللہ، اور سورہ نجم کی بھی 5 آیتیں جو ہے نا اس بات پر ڈسکرپشن پہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کو امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں کم از کم اس کا منیمم جو ہے نا 2 مرتبہ تو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جبرائیل امین کیا ہے؟ یہ ایک سورس ہے،
یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، یہ جو حدیث ہے، آسمانوں سے زمین تک کا جو سفر طے کرنا ہے، جو نبی تک کا پہنچانے کا پیغام کا جو کام ہے، وہ ایک بہت ہی نوبل کام تھا، بہت ہی سپیریئر درجے کا کام تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ایسے ویسے شخص سے یا کسی ایسی غیر معمولی چیزوں سے وہ کام نہیں لینا چاہتے تھے. جو چیز اپوائنٹ کی گئی، جو فرشتہ مقرر کیا گیا، سبحان اللہ، وہ ایک بہت معتبر درجے کے فرشتے کو جو ہے نا، جو فزیکلی بھی جو ہم کو یہ جو حدیثیں ملتی ہیں، ابھی ہم معراج کا واقعہ پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر بھی جبرائیل امین کا جو ڈسکرپشن ملتا ہے کہ وہ اپنی پوری افق پر سبحان اللہ چھائے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ بھی جب وحی کا سلسلہ جاری تھا، انیشیل ٹائم وحی کی جاری تھی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس پہلی مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ جو ہے نا، انہوں اپنی پوری لائف ٹائم میں جو ہے نا حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. یعنی فزیکلی بھی جو فرشتے کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، بہت قوت والے، بہت خوبصورت، اور یعنی 600 پر تھے. اور جب ایک پیر کھلا ہوا تھا، حدیث کا مفہوم ہے اسی ڈسکرپشن میں کہ جب ایک پر کھلا ہوا تھا تو وہ زمین اور آسمان کی پوری جو ہے نا چیزوں کو چھایا ہوا تھا، کور کرے ہوا تھا، اور ایک روشن اور نور کا منظر چھایا ہوا. سبحان اللہ. یعنی ایک حیت، جو ایک فزیکل ڈسکرپشن جو ہم کو مختصر حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے، تو یہ حضرت جبرائیل امین کی فزیکل جو ہے نا یہ چیز ہے. سیکنڈ کیا چیز ہم کو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک عالی مقام اور معزز اور برگزیدہ فرشتے ہیں، سبحان اللہ، اور صاحب قوت ہیں اور زبردست قوت کے حامل ہیں. عرش والے کے یہاں ان کا بہت مرتبہ ہے. سبحان اللہ. عرش والے کون ہیں؟ عرش والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ جو وہاں پر ڈیوٹی پہ معمور فرشتے ہیں، ان کے تمام لوگوں کے درمیان میں حضرت جبرائیل امین کا خود کا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اور مقام رکھا ہے. ٹھیک. نیکسٹ کیا بات پتہ چلتی ہے ہم کو ان آیتوں سے؟ ان آیتوں سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان والے اطاعت کرتے ہیں ان کی. سبحان اللہ. یعنی آسمان میں جو فرشتے ہیں، فرشتوں کے درمیان میں ان کا مقام جو ہے نا یعنی ایک سردار کی طرح ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی ایک پوزیشن ہے، ایک اعلیٰ مرتبے کے جو ہے نا یہ فرشتے ہیں، اور امانت دار ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی کام کے لیے مامور کرتا ہے تو کس بنا پر، کیا کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے، یا کیا کوالٹیز اس شخص میں یا اس چیز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کا حق ادا کرنے والی بن جائے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو مامور کیا تھا وہ امانت دار تھے، یعنی اپنے رب کی وحی اور اسرار رسالت کی امانت کو خوبی پہنچانے والے جو ہے نا فرشتے تھے. سبحان اللہ. اتنی بیوٹیفل چیزیں جو ہے نا، اتنی اہمیت والی چیزیں ہم کو جبرائیل امین کے طرف سے کے تعلق سے ان آیتوں میں پتہ چلتی ہیں. اور یہ بلیو ان اینجلس جو ہے نا، ہمارے ایمان کا، فیتھ کا ایک 6 برانچز ہیں فیتھ کے. بلیو ان اللہ، بلیو ان پروفیٹس، بلیو ان جو ہے نا بکس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دین کمس بلیو ان میسنجرز اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ ڈیسٹینی، کہ اچھی بری اور تقدیر. یہ فیتھ میں سے ایک فیتھ ہے کہ ہم کو میسنجر، یہ جو اینجلس ہے یعنی فرشتے ہیں، ان کے اوپر ہمارا فیتھ کیا ہونا چاہیے. اور فیتھ میں بھی پھر ہر فرشتے کے بھی کچھ خصوصیت ہم کو پتہ ہونی چاہیے. اینڈ اسپیشلی دس ون، یہ جو فرشتوں کی جب بات ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ون آف دی نوبل پروفیشن پہ جو ہے نا کام پہ معمور کیے گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہودیوں کی طرف سے ایک قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے کہ جو جبرائیل سے بغض رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے. وہ گویا کہ اللہ سے اور جو ہے نا رسولوں سے بغض رکھتا ہے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل امین کے تعلق سے قرآن میں بتا رہے ہیں؟ کیوں یہ کلیریفیکیشن کرنا ضروری تھا؟ کیوں ان کی اہمیت دلانے کا یہ ضروری تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد رہا ہوگا جبرائیل امین کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کا؟
حضرت جبرائیل امین کی صفات بیان کرنے یعنی بتانا یہاں پر کیا مقصد رہا ہوگا. اگر کوئی بہن چیٹ میں لکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر اورلی بولنا چاہ رہے ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل میں ڈسکس قرآن میں کیوں کیا گیا ہے، اور ان کے نہ ماننے کے اوپر، ان کے نہیں ماننے والوں کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ناراضگی کا قرآن میں جو ہے نا اظہار فرمائے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جبرائیل امین کے تعلق سے یہ باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ ہی واز دی امپورٹنٹ اینجل، کریکٹ. کرسچن ان کو اسپرٹ مانتے ہیں. گڈ. وہ یوز ٹو برنگ فرام وہی اللہ تعالیٰ. گڈ. کوئی بھی انمیوٹ کر کے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بات کریے تاکہ ہم ان پہ ڈسکس کریں. اور اللہ جب اتنے بار دوہرا کر اور اتنی آیتوں میں ان کا ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم بھی اس چیز کو آنکھیں موچ کر یا پھر جلدی سے پڑھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس پر رکنا ہے کیونکہ ہم ڈیٹیل تفسیر سیشن میں چل رہے ہیں. جب دور قرآن ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہم ایک دو جملوں میں پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب یہ ڈسکشن ڈیٹیل میں آیا ہے تو ضرور ہم یہاں پر رک کر بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک سورے میں نہیں بلکہ 2 سے 3 صورتوں میں ان کا فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. بیوٹیفل آنسر. بیکاز آف اسپیشل ڈیوٹیز اسائنڈ ٹو ہم. ماشاء اللہ. قرآن کی اہمیت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے. جی بہن بالکل صحیح جواب ہے کہ قرآن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی معتبر کتاب الفاظ وہ کیری کر رہے ہیں اتنا ہی معتبر جو ہے نا فرشتوں کو اور ڈیوٹیز کو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. بیوٹیفل آنسر. ماشاء اللہ. اور تھوڑا دماغ کو ڈرائیے، یہ باتیں یاد رہیں گی جو آپ نے بوجھ سے بول رہے ہیں نا، یہ باتیں سٹور ہو جاتی ہیں دماغ میں. اسی لیے یہاں پر ہم کو بات کرنا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو بھولے نہیں. یہ ایمان کا بہت بڑا حصوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. سیکریسی واز مینٹین بائی ہم. ماشاء اللہ. گڈ. وہی لاتے تھے شیما. ماشاء اللہ. اور کچھ آنسر ہیں؟ میں آگے بڑھوں. جس طریقے سے ہیومنز میں اشرف المخلوق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امپورٹنس اتنی دی گئی، اسی طریقے سے اینجلز میں، تمام اینجلز میں ان کو ایک سپریم امپورٹنس دی گئی بیکاز آف ہز اسپیشلٹی. سبحان اللہ. بیوٹیفل آنسر. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر آفرین. اب تفسیر کے روح سے ہم یہ ساری باتیں بالکل کریکٹ ہیں. ہمارے عقیدہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور درست کی فرمائے اور مرنے تک ہمارے عقیدے کو درست رکھے تاکہ ہم زیادہ غلو میں بھی نہیں جائے. جیسے کسی بہن نے لکھا تھا کہ وہ اسپرٹ مانتے ہیں اور 3 جو ہے گاڈ اینڈ مدر اینڈ گاڈ سن اینڈ اسپرٹ، یہ جو ان کے ٹرینیٹی کا تصور ہے، اتنا بھی ہم کو غلو میں نہیں جانا ہے. بلد غیر المغضوبی جس پر غضب کیا گیا ان لوگوں میں سے شمار نہیں ہونا ہے. اور ان کو انڈر اسٹیمیٹ، یہودیان کیا کرتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے کہ نہیں یہ فرشتہ وہ ہے جو وہی جو ہماری طرف لانا چھوڑ کے بنی اسماعیل میں لے کر چلے گئے. وہ لوگ اسرائیل میں ویٹ کر رہے تھے اور بنی اسماعیل میں جو ہے نا وہی جو ہے نا پہنچا دی گئی تھی. تو ایک بغض پیدا ہو گیا تھا. تو دونوں بھی ایکسٹریم میں ہم کو نہیں جانا، نہ نصارہ کی طرح نہ یہودیوں کی طرح ہے، جوئس کی طرح بھی نہیں کرنا ہے، نہ کرسچنس کی طرح بلیو کرنا ہے، بلکہ بلیو کیا کرنا ہے جیسا اللہ نے ہمیں بلیو کرنے کا کہا ہے. سبحان اللہ. کہ ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے تعلق سے جو ہے نا عزت اور احترام کا معاملہ رکھنا ہے. بیکاز یہ ایک نورانی فرشتے جو ہے نا ایک نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے پر معمور کیا ہے. ان کے پاس کوئی اپنی ول نہیں دی کہ وہ نافرمانی کا ان کے اندر جو ہے نا وہ عنصر نہیں ڈالا. جیسا انسان کو غلط اور صحیح کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک تصور دیا ہے، ایک قوت عطا فرمائی ہے اور اس کے لیے ٹیسٹ رکھا گیا، لیکن فرشتوں میں صرف وہ جو ہے نا اوبیڈینسی ان کے اندر ڈالی گئی ہے اور وہ کوئی چیز جو ہے نا نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے. سبحان اللہ. ایک بہترین مخلوق اللہ کی ہے وہ. تو یہاں پر اسپیشلی جو بتایا گیا ہے جبرائیل کی صفات بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ عرش سے فرش تک آنے میں اس قرآن میں کوئی خیانت اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نسخ و اضافہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.
یعنی ایک جو چیز ہے وہ جو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، کوئی آن لائن ہم آرڈر کرتے ہیں تو اس کے جو میڈیٹرس ہیں ڈبہ کھول کے ملا دینا یا پھر مال کو چینج کر دینا، ایسا کائنڈ آف نہیں دیتے، اس کو سیلڈ رکھنا ایک دم سے، مطلب ہائی لیول آف ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ کون سا اوتھینٹک ہے یہ ٹرانسفر کرنے کے واسطے، تاکہ ہماری چیزیں ڈیلے نہ ہو، ڈسٹروائے نہ ہو، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بہترین فرشتے کو اسی لیے بھی معمول کیا گیا ہے کیونکہ جو پیغام تھا وہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو ذکر اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے، جو قرآن نازل فرما رہے تھے، وہ ہدایت تھی، اور اس میں ایک زبر زیر کی بھی چینج کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین فرشتے کو اس کام کے اوپر معمول کیا ہے، اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے اسی لیے بھی ضروری ہے۔ اگر نوز باللہ کوئی شخص جو ہے نا جبرائیل امین کے کوالٹیز کے اوپر کوئی گمان کرتے ہیں، کوئی رکھتے ہیں، تو گویا ان کے لائے ہوئے پیغام پر بھی ایمان 100% فیتھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جب لانے والے پر ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو چیزوں پر بھی جو ہے نا ملاوٹ کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کے اس وسوسے کو ہم کو دور کرنا ہے اور عقیدے کو ہمارے پختہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ ایک جو ہے نا ہمارے کو یہ سمجھنا تھا، اللہ علم اللہ کی کیا اور بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھولے تاکہ ہم اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھ سکے۔ لیکن تفسیر اور مطالعے کے بعد یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں میں سے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل امین کا یہاں پر ڈسکس کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ تو بہت معتبر قول ہے، اور نہ صرف یہ قول معتبر ہے بلکہ اس کے ٹرانسپورٹ کرنے والے یعنی اس کے پہنچانے والے میسنجر کے لیے جیسا جو فرشتوں کو معمور کیا گیا ہے بہت زیادہ معتبر فرشتے ہیں۔ اب ان تفسیرات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی جبرائیل امین کے تعلق سے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک،